बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक और नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की नशिस्त में बहुत अहम सवालात हैं जो हम हज़रत उस्ताद साहिब हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब की खिदमत में रखेंगे और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। वो सवालात मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं और उनमें ज़्यादातर सवालात वो हैं जो आपके सवालात या आपके कमेंट्स या आपके तबसरों से अख़ज़ किए गए हैं। तो हम बिला ताख़ीर नशिस्त का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये सवाल बहुत आता है कमेंट्स में भी, लोग अपनी राय का इज़हार भी मुख्तलिफ़ औक़ात में करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब माशाल्लाह बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह ताला ने एक इल्म से, फ़िक्र से, एक ज़ाहिर निस्बत है उससे नवाजा है, फिर इतना बड़ा इदारा, एक तालीमी तहरीक जिससे किसी को इनकार नहीं है। तो बजाय इसके कि वो अपनी तालीमी इदारे पे, तालीमी तहरीक पे तवज्जो दें और तालीमी सरगर्मियों पे अपने आप को वहाँ तक महदूद रखें, वो इन मामलात पे जिनका ताल्लुक़ सियासत से है, दाखिली सियासत है या बैरूनी सियासत है, इस पर ज़्यादा बात करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि वो अपने तालीमी मामलात पे ज़्यादा तवज्जो दें, इन मामलात को बाकी लोगों के लिए छोड़ दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुमुल्लाह, आपके सवाल पर जज़ाकुमुल्लाह। ये बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। रियासत और सियासत में फ़र्क होता है। जामिअतुर रशीद या जितने हमारे तालीमी इदारे हैं, उसमें हम कहीं भी किसी सियासी पार्टी में हम न शामिल हैं, न हम उनके किसी कैंपेन में हिस्सा लेते हैं। और जब इंतखाबात का वक्त आता है तो हम अपने तलबा को, असातिज़ा को, अमले को इख्तियार देते हैं कि वो जिसको चाहें वोट दे दें, और ये सबके सामने है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। इसी तरीके से किसी भी सियासी पार्टी के हवाले से हम यहाँ से कोई तहरीक नहीं चलाते हैं उनके खिलाफ या उनका नाम लेकर। तो इससे साबित हुआ कि सियासत हम नहीं कर रहे हैं यहाँ से। अलबत्ता ये बहुत ज़रूरी है कि रियासत और सियासत में फ़र्क होना चाहिए। एक तो पाकिस्तान की सियासत है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक सियासत शरइया है, उस सियासत शरइया में सबसे पहले रियासत है। और रियासत ऐसी चीज़ है कि इस पर तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम जितने भी मुल्क के अफराद हैं, अगर पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं तो 25 करोड़ के 25 करोड़ को रियासत की सलामती के लिए, इसकी हिफाजत के लिए सबको मुत्तहिद होना लाजिम है, फ़र्ज़ है। नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। जहाँ रियासत की बात आएगी, रियासत की सलामती की बात आएगी, या रियासत के लिए अफराद तैयार करने की बात आएगी, या रियासत किसी बहरान में मुब्तला हो चुकी है या होने वाली है, तो तब हमारा तालीमी निज़ाम भी यही कहता है कि हम अपना किरदार अदा करें। तो इसलिए एक तो मैं ये बताऊंगा कि रियासत और सियासत में फ़र्क करें। दूसरा है कि बहुत सारे लोगों को उन चीज़ों का इल्म नहीं है जिनकी वजह से मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि इस्लाम पहले या पाकिस्तान पहले, वो भी इसी गलत फहमी का नतीजा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ भी कहते थे कि पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, और जामिअतुर रशीद या उस्ताद साहब भी यही कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान नहीं कहता, मैं कहता हूँ इस्लाम में सबसे पहले रियासत पाकिस्तान। इस्लाम में पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के ऊपर है, और इस्लाम में सबसे पहले रियासत होती है। रियासत के मसाइल सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे पहले होते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के बाद सबसे पहले पाकिस्तान, ये भी गलत। इस्लाम के अंदर क्या रियासत की बात नहीं? जैसे मैंने अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला की तारीफ नकल की है कि उन्होंने हुक्मरानी की क्या तारीफ की है, ये रियासतुन आम्मतुन फिद्दीन व दुनिया खिलाफतन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुसलमानों का इज्तिमाई नज़म होना चाहिए, और उस इज्तिमाई नज़म की हिफाजत, सलामती, उसके उमूर, उसकी देखभाल सबसे मुकद्दम है। इसलिए ये बात भी कमज़ोर है कि इस्लाम के बाद सबसे पहले रियासत पाकिस्तान। मैं कहता हूँ इस्लाम के अंदर सबसे पहले रियासत होती है, उसके बाद फिर दूसरे मसाइल होते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, जनरल मुशर्रफ वग़ैरह, तो उनके यहाँ तो इस्लाम की ये तशरीह उनके सामने नहीं होगी, या ऐसी कहते होंगे। लेकिन मैं जो कहता हूँ तो मेरा मतलब ये है। एक बात और मैं बता दूँ कि मैं अफ़गानिस्तान के मौजू के ऊपर, या अभी ईरान के मौजू पर भी मैंने बात शुरू की है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि खुद अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है, अफ़गान तालिबान, जिसको TTA कहते हैं, TTA के साथ हमारा इतना गहरा ताल्लुक़ रहा है, मैं इस पर बार बार कह चुका हूँ। तो अगर वहाँ कोई गलत काम हो रहा है, या उस इस्लाम के नाम पर वहाँ गैर इस्लामी चीज़ें हो रही हैं, गलत बयानी हो रही है, या कुफ़ार के साथ वहाँ उन्होंने
یہود و ہنود کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کر کے پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو جو ہمارا سابقہ تعلق تھا اس کے تحت مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اس بات کی وضاحت کروں کہ اب یہ طالبان وہ نہیں رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے قربانیاں بھی دی تھیں، ہم اس کو سمجھتے تھے. تو افغان طالبان کے ساتھ جو ہمارا سابقہ تعلق رہا ہے اس کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس بات کی وضاحت کریں تاکہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. اسی طریقے سے جو ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی پی کے اندر بھی بہت سارے ایسے ان کے لیڈر ہیں جو جامعۃ الرشید میں پہلے اساتذہ رہے ہیں اور وہاں جا کر وہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور خوارج بن گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے تعلقات ہیں، تو مجھے اس وجہ سے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں. تیسری بات، افغانستان چونکہ 45 سال سے ایک مرکز رہا ہے مختلف عسکری تحریکوں کا، اور ان عسکری تحریکوں میں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ہتھیار اٹھانے کی شرائط کیا ہیں. بس جہاد کے فضائل بیان کرتے رہے اور اس کی شرائط انہوں نے بیان نہیں کی، اس کے جو احکام تھے وہ بیان نہیں کی. اس کی وجہ سے افغانستان بھی تباہ ہوا، چیچنیا بھی، عراق بھی، شام بھی، لیبیا بھی، یمن بھی، صومالیہ بھی، اور بہت ساری جگہوں میں. تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس خطے کو اس فتنے سے بچانے کے لیے، افغانستان کو اس فتنہ خوارج سے بچانے کے لیے مجھ پہ بولنا فرض ہے. اور چونکہ کوئی اور بول نہیں رہا، اگر کوئی اور بول رہا ہوتا تو میں اس میں اتنی اہتمام نہ کرتا، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی بھی نہ بول رہا ہو تو پھر اس پر بولنا فرض ہو جاتا ہے. تو اللہ کے دوسرے ذات بھی بولنا شروع کر دے. تو یہ جو میں بول رہا ہوں یہ ریاست کے بارے میں شریعت کے احکام بتا رہا ہوں. جہاد جو سب سے بڑا اسلام کا عمل ہے فضیلت کے حوالے سے، اس کے جو احکام ہیں، اس کی شرائط ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات اور میں بتا دوں، میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید میں جہاں تعلیمی نظام میں اتنی وسعت ہے، وہاں جو ادارے یہاں بنائے گئے ہیں اس میں ہمارا ایک تھنک ٹینک بھی ہے CPRD کے نام سے. تو اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ ریاست سے جتنے بھی امور کا تعلق ہوتا ہے، پالیسیوں کا تعلق ہوتا ہے، اس کے جو بحران ہوتے ہیں، اس کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں، توقعات اور خدشات، اس پہ ایک ریسرچ کرنا اور اس ریسرچ کو متعلقہ اداروں تک پہنچانا اور اس کے لیے لابنگ کرنا، اس کو عوام تک پہنچانا اور متعلقہ لوگوں تک پہنچانا. تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں صرف JTR میڈیا ہاؤس ہی نہیں بلکہ یہ ایک تھنک ٹینک بھی ہے جس کا کام ہی یہی ہے. اور پوری دنیا میں جتنے بھی تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ سیاسی نہیں ہوتے، ریاست سے تعلق ان کا ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ ریاست کے کام اس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو فرق اس کا معلوم ہونا چاہیے. استاد صاحب نے ابھی ان دنوں میں جو ایران کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہے تو اس پر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرقہ واریت کو ہوا مل رہی ہے اور فرقہ واریت پھیل رہی ہے. تو اس حوالے سے جو استاد صاحب کی ایران کے پر گفتگو ہے وہ کس نقطۂ نظر سے ہے؟ دیکھیں، ایک تو میری زندگی کا اگر لوگ مطالعہ کر لیں اور جب سے میں نے میڈیا میں بولنا شروع کیا ہے اس کے بعد کی میری جتنی بھی میری گفتگو ہے، جتنی مجالس ہیں، جتنے انٹرویو ہیں کہیں بھی میں نے کیے، ان سب کو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ میں نے اپنی برادری پر بات کی ہے. وہ لوگ جن کا دیوبندیوں سے تعلق تھا، وفاق المدارس سے تعلق تھا، جامعۃ الرشید سے تعلق تھا، مدارس کے فضلاء کرام تھے، افغانستان کے طالبان ہوں یا TTP کے لوگ ہوں یا اتحاد المجاہدین ہوں یا اور گل بہادر کے لوگ ہوں یا اور جتنے بھی سوات وغیرہ کے لوگ ہیں، باجوڑ کے لوگ ہیں، تو سارے وہ لوگ تھے جو ہمارے اپنے حلقے سے تعلق رکھتے تھے. تو میں نے ساری زیادہ گفتگو تو انہی کے بارے میں کی ہے. اور لوگ ناراض بھی اس لیے ہیں مجھ سے کہ آپ اپنوں کو بھی معاف نہیں کر رہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست جب آ جائے گی تو پھر اپنا اور غیر کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی ریاست ہے. تو ریاست کے مقابلے میں میرا گھر کا کوئی آدمی بھی اگر آ جائے گا، مدرسے کا کوئی استاذ ہوگا، کوئی بھی ہوگا، مجھے بولنا فرض ہوگا. نہیں بولوں گا تو میں گناہ گار ہوں گا. تو یہ آپ آزاد کے علم میں ہونا چاہیے کہ میری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں. اس میں ہمیشہ میں نے ریاست کو مقدم رکھا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا کہ اس کی زد میں، میری گفتگو کی زد میں کوئی تنظیم آ رہی ہے، کوئی اپنی تنظیم آ رہی ہے، کوئی پرائی تنظیم آ رہی ہے، تو اس کا میں نے خیال نہیں رکھا. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میری جو ریڈ لائن ہے وہ ریاست پاکستان ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں ریاست سب سے پہلے. کیوں ہے ریڈ لائن؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس واحد اسلامی ملک کو ایٹمی قوت سے نوازا ہے. کیوں میری ریڈ لائن ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اسلام میں 57 اسلامی ممالک میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظم فوج سے ہمیں نوازا ہے. کیوں میری ریڈ لائن ہے؟ اس لیے کہ 1000 سال میں اتنی منظم فوج اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ابھی تک نہیں دی کہ اسلامی اس کو
جتنی بھی ہماری خلافتیں گزری ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو اس لیے میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں تو میرا ضمیر اس پہ مطمئن ہے کہ یہاں کہیں فرقہ واریت کے دور دور تک بھی کوئی وہ نہیں ہے. خود ایران کا جو حملہ ہوا، میں نے اس کی مذمت کی ہے اور ایران کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ان کو ہم نے حوصلہ افزائی کی ہے، ان کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں. ان کی جن لیڈروں نے اس کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے ان کے ہم نے تعزیت کی ہے. اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل کا، امریکہ کا ایران پہ حملہ ایک وحشیانہ حملہ تھا، ناجائز تھا، حرام تھا، اور سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا دفاع کریں. بات اس پہ ہوتی ہے کہ اگر ایک جگہ کوئی صحیح ہے تو دوسری جگہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. تو اگر اسرائیل کا جواب دینا ان پر لازم ہے، لیکن جو کچھ خلیج فارس میں، بالخصوص سعودی عرب میں جو کچھ حملے وہ کر رہے ہیں، تو میں نے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ غلط. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو نوجوان طبقہ ہے جو فیس بک کی پیداوار ہے، جب سے فیس بک آئے اسی وقت سے ان کی ہوش ہوا ان کا، یا اس کے اندر وہ پیدا ہوئے اور اب جا کر وہ 20، 25، 24 سال کے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ماضی دیکھا ہی نہیں ہے. اور دوسرے کچھ ایسے علماء ہیں، کوئی ایسے مذہبی لوگ ہیں جو مدرسوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، ان کو باہر کا کچھ پتہ نہیں ہے. جو کوئی ان کو بتا دیتا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط کہہ دیتا ہے کہ غلط ہے تو اس کو غلط کہتے ہیں. تو میں ان کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. وہ اگر جذبات میں آ کر آپ ہر چیز جذبات کی رو میں آپ بہہ جائیں گے اور ایک طوفان کا آپ حصہ بن جائیں گے تو یہ خطرناک ہوگا بہت زیادہ. تو یہ جو ایران کا جو انقلاب ہے، اس سے پہلے کیا حالات تھے پورے بر صغیر کے، پاکستان کے، خلیجی ممالک کے، اور ایرانی انقلاب کے بعد پھر کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں. تو میں نے اس میں بات کی ہے کہ پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے، جتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہ ایرانی انقلاب کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے ہم لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے، اور بیچ میں ہمارا جہاں ہم لوگ جاتے تھے تو وہ مسجد تھی، اور بیچ میں ایک مختصر سی گلی تھی، اور ساتھ متصل امام باڑہ تھا. تو ہم 10ویں محرم کو دونوں جگہ تقریب ہوتی تھی، تو ہم آدھا وقت وہاں لگاتے تھے، آدھا وقت وہاں لگاتے تھے. کبھی اس بارے میں کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا. تو ایرانی انقلاب کے بعد یہ سلسلہ ہوا. ایک بات اور میں متوجہ کروں کہ میں نے ایران کے بارے میں بات کی ہے، شیعوں کے بارے میں بات نہیں کی. یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو ایران اور چیز ہے اور مذہب تشیع اور چیز ہے. ایران ایک ملک ہے، ان کی پالیسیوں پر بات ہو سکتی ہے، اور اگر ان کی پالیسیوں سے ہمارے بلوچستان کو نقصان پہنچا ہو، گوادر اور کراچی کو نقصان پہنچا ہو، اور انڈیا کے ساتھ مل کر انہوں نے پورے ہمارے سی پیک کو برباد کیا ہو، اور جتنے بھی یہاں کے ایسے لوگ تھے جو حملے کر رہے تھے ان کو انہوں نے پناہ دی ہو، اور ابھی تک بھی جو اللہ نظر ہے، ڈاکٹر اللہ نظر، وہ ایران میں ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ ابھی ان کے ایک کور کمانڈر کے گھر پہ رہتا ہے. وہ یہ اللہ نظر BLA کا سر، جی BLA کے سربراہ ہے. بشیر زیب وہ شیخ بیت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نظر جو ہے وہ اس میں ایران کے پاس ہے. اس پہ بات ہمیں کرنا ہوگی. دوسری بات میں نے یہ بات کی تھی کہ ہماری پورے عالم اسلام کا سب سے مقدس جگہ وہ حرمین شریفین ہے. اس کے لیے ہمارے جان مال، ہماری عزت، ہمارے بچے سب قربان ہیں. اگر اس پہ کوئی بات آئے گی تو ہم سے برداشت نہیں ہوگی. اس کو آپ کیا فرقہ واریت کہیں گے؟ نہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. پھر جب ہمارے ملک کا ان سے ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے تو اس دفاعی معاہدے کے تحت ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم سعودی عرب کا دفاع کریں. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو معاہدے کی وجہ سے واپس کیا. قریش سے جو معاہدہ ہو گیا تھا تو ابو جندل جو ہے وہ زنجیروں میں گھسٹتا ہوا حدیبیہ پہ پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے آپ لوگ بچائیں. تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے لہٰذا آپ نے اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے واپس کیا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ لوگ فتنے میں، آزمائش میں ڈال رہے ہیں، مجھے شرک میں مبتلا کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، لیکن اس وقت آپ کو واپس جانا ہوگا. ابو بصیر مدینہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو کفار کے حوالے کیا اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے. تو جو معاہدہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے، سعودیہ کے تحفظ کے لیے ہے، اس میں ہم پر لازم ہے کہ ہم سعودی عرب کا دفاع کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر وہ مظلوم لوگ تم سے مدد طلب کریں اپنے دین میں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری مدد کرو، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. ہاں اگر کسی ملک سے، کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے تو اب تم ان کی مدد نہیں کر سکتے. ہم اس معاہدے کی وجہ سے پابند ہیں کہ ہم ایران کی مدد نہیں کر سکتے فوجی لحاظ سے. لیکن ہمارے ملک کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، اور خاص طور پہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ جس طریقے سے رات دن اس آگ کو بجھانے میں لگے ہوئے ہیں،
حقیقت ہے وہ ان کو ہم شاباش دیتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ میں فرقہ واریت کا پھیلا رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں شورش پھیلائی ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں جو خیر پختونخوا میں فساد پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ بی ایل اے کے لوگ ہوں، چاہے اور فرقہ وارث کی بنیاد پہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں، چاہے وہ لشکر جنگوی ہو، چاہے وہ سپاہی محمد ہو، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے سکردو میں فوج کے اداروں کو تباہ برباد کیا اور 2 فوجیوں کو زندہ جلایا، اور جنہوں نے کراچی میں یہاں فتنہ فساد برپا کیا، ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، ان کی ہم نفی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پہ صحیح طریقے سے کیس چلائے جائیں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ تو میں تو کسی کو اس سے مستثنا نہیں کر رہا اس میں۔ جی، ابھی آپ کی اسی گفتگو سے میں اگلا سوال لیتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ ایران کے بارے میں جو گفتگو آپ کی ہو رہی ہے، تو سعودی عرب، حرمین شریفین یا خلیجی ممالک کے اوپر ان کے جو حملے ہیں یا ان کے جو میزائل یا ڈرونز جو اسرائیل سے بھی زیادہ وہاں گر رہے ہیں، تو وہ ایک بنیادی وجہ ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ ان کی لاجک یہ ہے کہ ہمیں خلیجی ممالک سے، سعودی عرب سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہیں، امریکہ ہمارا دشمن ہے، ظاہر ہے ہمیں قریب ترین امریکہ کو جو نقصان ہم امریکہ کو پہنچا سکیں گے، جہاں پہنچا سکیں گے ہم پہنچائیں گے۔ تو ہمارا تو سعودی عرب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج سعودی عرب یا خلیجی ممالک یہ اڈے ختم کر دیں، امریکہ کو وہ اڈے استعمال کرنے نہ دیں ہم پر حملے کے لیے، تو ہم بالکل حملہ نہیں کریں گے، ہماری خلیجی ریاستوں سعودی عرب سے کوئی دشمنی نہیں ہے براہ راست۔ تو اس چیز کا کیا جواب ہے کہ جب ظاہر وہ اس کے دشمن کے لیے ایک پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اگر کسی کی کوئی بات صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ اگر کسی نے اسلامی ملک نے کفار کو اڈے دیے ہیں کسی مسلمان کے خلاف، یا کسی کفار کو یا یہودیوں کو تحفظ دینے کے لیے، وہ غلط ہے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا، لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اڈے کب دیے ہیں انہوں نے۔ کیا ایرانی انقلاب سے پہلے اڈے دیے تھے، اس کے بعد دیے ہیں؟ سعودی عرب کے ساتھ خاص جو دشمنی رہی ہے وہ صدام نے حملے کیے، صدام نے 36 جو اسکڈ میزائل تھے وہ انہوں نے اسرائیل پہ پھینکے تھے اور 52 سعودی عرب پہ پھینکے۔ جب اپنے لوگ اپنے ہی اس پہ چڑھائی کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کو وہ ہوگا۔ پھر یہ کہ ایران نے جس طریقے سے مختلف ملکوں کے اندر پراکسی شروع کی، عسکری تحریکیں بنائیں، اگر سعودی عرب اور خلیجی ممالک نے اڈے دیے ہیں تو ایران نے بھی اڈے دیے ہیں۔ کیا القاعدہ کا سب سے بڑا اڈا تہران میں نہیں؟ کیا حوثیین کے سب سے بڑا مرکز تہران میں نہیں؟ کیا حزب اللہ کا سب سے بڑا مرکز تہران میں نہیں؟ کیا سوڈان اور صومالیہ کے جو لوگ ہیں ان کو ایران مدد نہیں کرتا؟ کیا زینبیون اور فاطمیون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ سپاہی محمد کہاں ہوتی ہے؟ بی ایل اے کہاں ہوتی ہے؟ تو خود ایران نے اتنے بڑے پیمانے پر اڈے دیے ہیں کہ وہ تمام خلیجی ممالک کے خلاف تھے۔ تو ایک تو اس پر، دوسری بات یہ کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی جس میں دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کا اصل کردار کون ہے اور بالواسطہ کون ہے۔ تو اگر خلیجی ممالک یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، تو اب اگر ان کے اڈوں کو امریکہ استعمال کر رہا ہے تو ایران کو امریکہ اور ان کو اس میں فرق تو کرنا چاہیے۔ جب وہ کوئی فرق نہیں کر رہے اور وہ امریکی اڈوں کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی مار رہے ہیں، ایسی اقتصادی جگہیں وہاں بھی مار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میری طرف سے یہی ہے کہ جو ایران نے پراکسی شروع کی تھی اس کے اڈے بنائے تھے۔ اور مجھے اس بات کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ القاعدہ کے جتنے بھی لوگ تھے، جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو شیخ اسامہ اور ان کے جتنے بھی ان کے بچے تھے، گھر والے تھے، ان کے کمانڈر تھے، ابو الخیر تھا، سیف العدل، ابو محمد، یہ سارے لوگ کہاں گئے تھے؟ سب ایران گئے، بچے بھی ان کے وہاں گئے۔ تو ایران نے جتنے بھی ایسے اپوزیشن تھی سعودی عرب سے جس کا تعلق تھا، وہ سعودی عرب نے ان کو اڈے دیے، ان کو معسکرات بنا کر دیے، ان کو وسائل دیے، اور اتنے وسائل دیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ خود ایران کے پاس جتنے وسائل تھے، اگر یہ اس سے اپنے ملک کو مضبوط کرتے، اتنے اربوں کھربوں ڈالر خرچ کیے انہوں نے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس سے باز آنا چاہیے۔ جیسے سعودی عرب اور دوسرے ممالک نے ایران کے ساتھ فرق کیا، ایک وہ لوگ تھے جو القاعدہ کے لوگ تھے جو لڑ رہے تھے براہ راست، ان کو انہوں نے مارا، پکڑا، جو بھی کچھ کیا، لیکن انہوں نے ایران پہ حملے نہیں کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر، اور پھر یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب مجبور ہے، تو اگر کوئی مجبوری میں کر رہا ہے تو اس میں اور دل سے کرنے میں بہت فرق ہونا چاہیے، اور اس کا تو ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ان کفار سے دوستی نہ لگاؤ۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، جو آدمی کفار سے دوستی لگائے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقاۃ، اگر تم مجبوراً کر رہے ہو
تو پھر اس الگ سے اس کی کوئی آگے شکل ہوگی. جیسے میں اقرا کی بات کی مثال دیتا ہوں, اقرا اور اشتراک. تو خود سعودی عرب نے جس طریقے سے روس سے تعلقات قائم کیے, پوٹن کو انہوں نے بلایا, ان کا استقبال کیا, ان سے تعلقات قائم کر کے ان سے معاہدے کیے, اور بہت سارے معاہدوں پہ عمل ہو رہا ہے. چائنا جو اتنا مخالف تھا امریکہ کا, ان کے ساتھ روابط قائم کیے, ان سے معاہدے کیے, اور چینی صدر کو بلا کر اتنا زبردست استقبال کیا انہوں نے. تو بہت سارے ایسے ممالک جو امریکہ کے خلاف تھے, تو ان سے سعودی عرب کے تعلقات ہونا, اور پھر پاکستان جیسے ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی عرب کے وہ پرانے خیالات اب نہیں رہے. اب اگر ان کے جو بھی تعلقات ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہے, تو ایران کو اس میں فرق کرنا چاہیے تھا. پھر خاص طور پہ جب پاکستان جیسا اتنا بڑا دوست ملک جب بیچ میں ایک ثالث بنا ہوا ہے, اور وہ رات دن انہوں نے ایک کیے ہوئے ہیں, تو کم از کم تھوڑی بات تو پاکستان کی سننی چاہیے. پاکستان کو ایران کی جو پاسداران والے ہیں, یہ پاکستان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کر سعودی عرب کا دفاع کریں اور پاکستان ان سے لڑے. اسی طریقے سے اس خطے میں جنگ کو بڑھا کر امریکہ اور اسرائیل کی جو تمنا ان کو پورا کرے, اس پر میں نے اس میں بات کی ہے. اور دوسرا میں نے فرق بھی کیا ہے کہ ایران کی حکومت اور پاسداران, اس میں فرق ہے. ایران کی حکومت بہت اچھی ہے, ان کے ہمیشہ اچھے ان کے بیانات ہوئے ہیں, چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو, چاہے پارلیمنٹ میں ہو, یا ان کے وزیر خارجہ, یا حتیٰ کہ جو خامنئی تھے وہ, یا خامنئی کا جو بیٹا ہے مجتبیٰ خامنئی, یا اور جو وہاں کے صدر وغیرہ, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھے انہوں نے بیانات دیے ہیں. لیکن جو پاسداران والے ہیں, جن سے میرا اصل مسئلہ ہے, جو اصل وہاں کے باغڈور کے مالک ہیں, جو پالیسی جن کی چل رہی ہے, وہ مسلسل سعودی عرب کو مارتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے, اس لحاظ سے بھی کہ سعودی عرب ایک اسلام کا مرکز ہے, وہاں رومانسی فین ہے, اور اس وجہ سے بھی کہ پاکستان کا وہاں دفاعی معاہدہ ہے, اور اس وجہ سے بھی کہ خلیج میں 70 لاکھ کم از کم پاکستانی ہیں. تو غیر ضروری طور پہ ان پاکستانی جب یہاں سے بے روزگار ہوں گے, 70 لاکھ خاندان بے روزگار ہوں گے, خود ہمارے ملک میں کتنا بڑا بحران ہوگا, اور اس بحران سے ایران کو کیا فائدہ ہوگا. ایک سوال استاد صاحب لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ استاد صاحب سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو کہیں کوئی سیاسی پارٹی تو لانچ نہیں کرنا چاہتے, یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ استاد صاحب سیاسی گفتگو تو کرتے ہیں تو وہ ایک سیاسی پارٹی بنا کر میدان میں اتریں, لوگوں سے براہ راست ملیں, پھر ہمارے مقابلے میں وہ آئیں اور پھر وہ ہمارے خلاف کوئی رائے قائم کریں تو اس کا کوئی اعتبار ہوگا. اس سے پہلے اس طرح کے بیانات قابل قبول نہیں ہیں. نہیں, بیانات وہ قبول کریں نہ کریں یہ تو ان کا کام ہے. میں جس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں میں بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں نے اس پر پہلے بھی بات کر لی ہے کہ ریاست اور چیز ہے اور سیاست اور چیز ہے. تو ریاست کے حوالے سے میں بہت ذمہ دار بھی ہوں, سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, اور میری تاریخ ہے پوری الحمدللہ کہ ہم نے کسی بھی لومۃ لائم کی, کسی خوف کی, کسی طعن و تشنیع کی قطعاً پرواہ نہیں کی. اور جب ہمارا یونیورسٹی بھی ہے, ہمارا اسکول بورڈ بھی ہے, ہمارا مدرسہ بورڈ بھی ہے, جامعۃ الرشید بھی ہے, ہمارا تھنک ٹینک بھی ہے, تو ہم کیسے سیاسی پارٹی بنا سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے تو ہم خام اپنے آپ کو محدود کر لیں. تو ہمارے پاس موقع ہے, ہم سب سیاسی پارٹیوں سے تعلقات بھی رکھتے ہیں, سب کی ان کی عزت بھی کرتے ہیں, اور سب کا آنا جانا بھی ہے, تو ہم کیوں ایسا کریں گے؟ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تعلیمی اداروں کو کسی خاص سیاسی پارٹی کے ساتھ مربوط نہیں ہونا چاہیے, تاکہ ہر پارٹی کا شخص اپنے بچے کو وہاں پڑھوا سکے اور تعلیم وہاں اس میں مل سکے. تو بالکل ایک آزادانہ ماحول میں الحمدللہ یہاں تعلیم ہوتی ہے, اور جو لوگ یہاں جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے ان کا, ان اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہاں کوئی ایسی مہم نہیں چلائی, کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ ان کو ووٹ نہ دیں. ہم سب کو اجازت دیتے ہیں, اور چھٹی کے دوران وہ اگر کسی جلسے میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے ہیں. کسی جماعت کی اگر ممبرشپ کو اختیار کرتا ہے اس کو بھی ہم منع نہیں کرتے ہیں. تو یونیورسٹی اور جامعۃ الرشید اور تھنک ٹینک اور اسکول بورڈ, مدرسہ بورڈ کے بعد پھر کس سیاسی پارٹی میں حصہ لینا نہ صرف یہ کہ اپنے اداروں کی نفی کرنا ہے, اداروں کا جو مشن آپ نے بنایا ہے اس مشن کے خلاف ہے, بلکہ یہ حماقت بھی ہوگی. اچھا حضرت, ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, اور ان میں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی وابستگی بھی رہی ہے ماضی میں, جو ابھی بھی وہ آپ کا احترام بھی کرتے ہیں اور بڑے احترام سے بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں استاد صاحب کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, استاد صاحب اس طرف جاتے ہیں جس طرف فوج جاتی ہے. افغان طالبان کا ظاہر استاد صاحب نے پاکستان میں مقدمہ لڑا, پاکستان میں ایک بڑی سب سے توانا آواز اگر کہیں تو استاد صاحب,
اب ان کے خلاف سب سے توانا آواز اگر دیکھیں تو وہ استاد صاحب. پھر پاکستان کے اندر اگر سیاسی موو ہو یا سیاسی لوگوں کو یا کچھ سیاسی جماعتوں کو یا حکومتوں کو سپورٹ کرنا ہو، ان کے اقدامات کو شرعی لبادہ پہنانا ہو، تو اس میں جس طرف اسٹیبلشمنٹ اس طرف استاد صاحب. تو یہ استاد صاحب کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ اس پالیسی کا اتنا تیزی سے تبدیل ہونا، شفٹ ہونا، یہ بتاتا ہے کہ استاد صاحب اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلتے ہیں. تو اس پر استاد صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ میں تبدیل نہیں ہو رہا، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. میں اپنی جگہ پر ہوں، جو میری جگہ تھی اسی پر ہوں میں. تو میں جیسے کہتا ہوں کہ ہمارے دین میں، اسلام میں ریاست سب سے پہلے ہے، اور ریاست کے اور اجتماعی نظم کے جو احکام ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے 10 حقوق ہیں. وہ 10 حقوق سب کے لیے ہیں، کوئی نیک حکمران ہو تو بھی اور کوئی نیک نہ ہو تو بھی. تو وہ جب پھر پارٹی کی حکومت تھی تب بھی میں یہی بات کرتا تھا، یہی حقوق کی بات کرتا تھا. اس کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی، تب بھی میں نے یہی بات کی کہ یہ 10 حقوق ہیں. اور اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت آئی، تب بھی میری یہی بات تھی. اس کے بعد پھر نگراں حکومت آئی، تب بھی میری یہی بات تھی. اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے اور پھر نئی حکومت آئی شہباز شریف کی، اس کی بھی اس وقت میری بات ایک ہی ہے، شروع سے ایک. آپ لوگ تبدیل ہو. میں کہہ رہا ہوں جو حکومت میں جو لوگ آ جاتے ہیں تو ان کی غلط کام کی تائید نہ کریں، لیکن ان کے جو جائز کام ہیں ان کی تائید کرنا، ان کی بات ماننا شرعاً لازم ہے. اس کو ہمارے دین میں سمع و طاعہ کہتے ہیں. تو جو لوگ پرانے یہاں جو میرے ساتھ رہے ہیں، جب مشرف کا دور تھا، مشرف نے کتنی ہمارے خلاف ہمارے اکاؤنٹس بند کیے، کتنے ہم روپوٹس رہے، ہم پہ کتنے کیس بنائے انہوں نے، اور طرح طرح کے ہمیں تنگ کیا انہوں نے. لیکن اس وقت بھی میں یہی حدیثیں بیان کرتا تھا کہ اگر حکمران فاسق فاجر بھی ہو تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی ہے کہ اجتماعی نظم میں جائز چیزوں میں ان کی اطاعت واجب ہے. تو میں تو تبدیل نہیں ہوا. ایسے ہی ملا صاحب کی جو میں نے حمایت کی تھی وہ حق بات ہونے کی وجہ سے حمایت کی. اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر میں فخر کرتا ہوں. میں نے اس میں وقت لگایا ہے، میں نے اس میں 14 عیدیں نماز کی عیدیں میں نے ادا کی ہیں. میرے 2 بھائی وہاں شہید ہوئے ہیں، اپنی قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہیں. لیکن اب جو موجودہ لوگ ہیں یہ بدل گئے، میں نہیں بدلا ہوں. جو موجودہ لوگ ہیں یہ بدل گئے ہیں، یہ بک گئے ہیں، یہ کرائے کے قاتل بن گئے ہیں. وہاں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہاں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، وہاں یورپی امریکہ یورپ کے جو یہودی لابی وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو ان سے سوال کریں. تو یہ سوال میرے اوپر نہیں ہے، یہ ان پر سوال ہے. تو جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو میں نے ان کا حق جو مجھ پہ بنتا تھا کہ جائز چیزوں میں اطاعت کرنا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، ان کو اچھے مشورے دینا، اور اگر کوئی غلط لوگ کام کر رہے ہو تو ان کو اطلاع کرنی. یہ سارے کام ہم نے پہلے بھی کیے تھے اور ابھی بھی. تو میں اس پہ خلاصہ یہ اس میں بیان کروں گا کہ لوگ اپنی ذہن سے میرے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. میرے بارے میں فیصلہ تو میں شرعی ذہن ہے اس پر میں بات کرتا ہوں. تو آج اگر دوبارہ پھر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو میں اس کو مانوں گا، کیونکہ اس میں تو فرق نہیں ہے. فرق اس میں ہے کہ اس کے غلط کام کی اگر میں تائید کروں گا، کوئی بھی اگر حکمرانوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور میں نے تائید کی تو یہ حرام، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، خاموش رہنا جائز. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی یا آپ کی بات کرنے سے کوئی فتنہ برپا ہوگا تو خاموش رہنا جائز ہے، لیکن غلط کام میں حصہ لینا یہ شرعاً جائز نہیں. اچھا، یہ حضرت اس میں ضمناً ایک سوال ہے کہ یہ فتنے والی جو بات ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو خاموش رہنا جائز ہے، تو پھر آپ ان معاملات میں جس میں بہت سارے اپنے بھی زد میں آتے ہیں، جن سے ماضی کا تعلق ہے، وہ بھی ظاہر ایکسپوز کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں خاموش نہ رہنے کی کیا مصلحت ہے؟ جبکہ ظاہری طور پر تو بڑا ایک کیوس پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، ایک فتنے کی شکل پیدا ہوتی ہے. جامعۃ رشید ظاہر ایز اے ادارہ اس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، تو یہاں بھی تو خاموش رہا جا سکتا تھا. جب آپ کبھی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جرت دکھانی چاہیے، اور جب کوئی جرت دکھاتا ہے کہتے ہیں خاموش کیوں نہیں ہو جاتی. دیکھیں، حق بات پہ بولنا، اگر اس کو امید ہے کہ میری بات کو مانا جائے گا تو شرعاً بولنا فرض ہے. اور اگر یہ ہے کہ بات کو نہیں مانا جائے گا تو پھر بولنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے بولیں. اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس سے فتنہ برپا ہوگا تو پھر بولنا جائز نہیں. وہ یہ خوارج کا فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے نہ بولنا بہتر ہے یا بولنا ضروری ہے. جتنی یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنے یہاں ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو اس پر تو بولنا فرض ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے. میری جو گفتگو ہے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، تبھی تو گالم گلوچ ہو رہی ہے.
اگر نہ سمجھ رہے ہوتے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے 100% کہ بالآخر والعاقبۃ للمتقین، بالآخر یہی بات طے ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، خانقاہوں کے حضرات ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے، وہ غلط معلومات پر یا ادھوری معلومات پر یا پروپیگنڈوں کے زیر اثر ہیں. اور جب فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس پہ سوار ہیں. تو اس لیے ان فتنوں کے خلاف بولنا ہے تو ہمارے دین کا حکم ہے، اور فتنوں کے خلاف تو صرف بولنا کافی نہیں بلکہ قتال کرنا بھی فرض ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. اور یہ خوارج کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دی ہیں، طوبیٰ لمن قتلہم ولمن قتلوہ، اور وہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے اس آسمان کے نیچے جو ان سے لڑیں گے. تو بولنا تو ادنیٰ درجے کی چیز ہے، اگر یہ بھی بات بھی نہ ہوتی ہے تو بہت ہی خطرناک ہوگا بہت زیادہ. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر حق بات کہنے سے لوگوں میں تشویش پیدا ہوگی تو وہ تشویش کن لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے؟ جو باطل پہ ہیں، جو غلط عقیدے پر ہیں، جو غلط معلومات ہیں، ان کے اندر تشویش پیدا ہو رہی ہے. اگر ان کی تشویش کو اعتبار کرتے ہوئے بولنا ہی بند کر دیں پھر تو اسلام ویسے ہی ختم ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ حضرت استاذ صاحب کا، اور ناظرین محترم آپ کا بھی. اور یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. مزید اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ لکھیں، ہم آپ کے سوالات کو وقتاً فوقتاً زیر بحث لاتے ہیں، حضرت کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے جوابات آپ کو ملتے ہیں. جیسے کہ آج کی نشست میں زیادہ تر گفتگو وہ آپ ہی کے سوالات یا آپ ہی کے اعتراضات یا آپ ہی کے خدشات پر مشتمل تھی. تو امید ہے آپ کو جوابات ملے ہوں گے جو جوابات چاہتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. اگلی نشست میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.